अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मुफ्ती सलमान नदवी साहब क़िबला क्या पैगाम दे रहे हैं, आइए मुफ्ती सलमान नदवी साहब क़िबला का ये बयान सुनते हैं। इंशाअल्लाह आगे आपसे बात की जाएगी और ऐसा बयान मुफ्ती साहब क़िबला का होता है कि आपका और हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप तवज्जो के साथ मुफ्ती साहब क़िबला का ये बयान सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। वीडियो आपने प्ले कर दिया है तो जानकारी और ये पैगाम मुकम्मल सुन करके जाइएगा। आप सुने आप पहले इस बयान को। मेरे अजीज, आज कभी भी तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आए, डर आए या कोई डराए, खौफ दिलाए कि अगर अल्लाह और उसके रसूल की बहुत बात करोगे तो ये मार डालेंगे, तो हमारे अइम्मा इकराम और बुजुर्गों का ये खुद मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा भी है और वजीफा भी है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कई कठिन औकात में, कई सख्त मुश्किलात में इस वजीफे को किया है। आपको भी इस चीज की मैं इजाजत देता हूँ, कभी भी ऐसी कोई सख्त चीज आ जाए हल होने जैसी लगती नहीं है और डर सवार हो जी। एक दिन में इस आयत करीमा को हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और इसके अलावा दूसरी आयत है वो 16वें पारे के आखिर में, निअमल मौला व निअमल नसीर। दो हिस्से हैं, एक हिस्सा यहाँ है, एक हिस्सा वहां है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, इसको तादाद के एतबार से 786 मरतबा पढ़े, कैसी भी सख्त मुश्किल हो अल्लाह आसान फरमाएगा। हत्ता कि हमने देखा बड़े बड़े हाकिमों का दिल अल्लाह पिघल देता है, नरम कर देता है। और कोई ऐसी मुसीबत जिसके हल की सूरतें नजर नहीं आती, इन आयतों की बरकत से वो ऐसे खत्म होती हैं पता तक नहीं चलता। तो बहुत सारी इधर उधर दूसरों के हाथ में पड़ जाने से बेहतर है कुरान ने जो सिखाया है वो कर लो। लोग आसानी चाहते हैं ना, आज लोगों को आसानी चाहिए, पढ़ना कुछ नहीं है, सिर्फ धागा चाहिए, ताबीज चाहिए। आप पढ़ दो ना, हम क्यों पढ़ें, यही कहते हैं लोग। अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, आप कुरान के हाफिज हैं, आप आलिम है, मुफ्ती हैं, आप पढ़ दो, हम ही पढ़े सब। अजीजा ने गिरामी, तुम भी तो मुसलमान हो, तुम्हें भी अल्लाह का कलाम पढ़ना चाहिए, तुम्हें भी अल्लाह ने जुबान दी है, तो अमल के एतबार से थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़े, और दोनों मिलकर के एक तासीर पैदा होगी। अमल के अंदर तासीर है। लिहाजा इस आयत करीमा में मैं ये वजीफा आपको देता हूँ, औरतें भी और मर्द हजरात भी, और जब तक मकसद हासिल ना हो जाए तब तक पढ़ो, और मकसद हासिल हो जाए तो फिर थोड़ी सी तादाद कंटिन्यू के लिए बाकी रखो, चाहे तो दिन में 21 मरतबा या 100 मरतबा या जो भी हो, आगे कंटिन्यू के लिए थोड़ी सी तादाद इस पर मुआज़बत रखो। फिर देखना कि कोई तुमसे सख्ती से बात तक नहीं करेगा, हजार वो दुश्मनी करे लेकिन सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। यही सहाबा की तासीर थी, उनका जो असर था, उनका जो रौब था। कुफार और मुशरिकीन बहुत कोशिशें करते लेकिन इनके सामने बात करने की जुर्रत नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं कर पाते। खैर, आयतें ये बताती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर हाजिर हुए, अल्लाह ताला उनके अज्र को जाया नहीं फरमाता। एक सहाबी हुजूर के पास आए, एक वजीफा आप मुझसे ले लें, आखिर बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन्होंने आकर तंगदस्ती की शिकायत की कि आका बहुत तंगदस्ती है। इसको आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने मलफूजात में लिखा भी, अपनी किताब में लिखा। वो सहाबी आए और कहा कि बहुत बेबरकती होती है, घर में कुछ भी नहीं बचता और तंगी भी बहुत ज्यादा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबी वो तस्बीह क्यों नहीं पढ़ते जो जमीनों के और आसमानों के फरिश्ते भी पढ़ते हैं, सुबह भी पढ़ते हैं और शाम में भी पढ़ते हैं। उस सहाबी ने कहा, आका इनायत फरमा दें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पढ़ा करो, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। हम तो हर नमाज के बाद पढ़ते हैं व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, एक टुकड़ा हम नहीं पढ़ते। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। कहा 100 मरतबा पढ़ लिया करो, 100 मरतबा पढ़ लिया करो, फजर में या मगरिब में। आला हज़रत ने इसको लिखा है कि वो सहाबी तकरीबन 1 महीने के बाद फिर कुछ शिकायत लेकर के आए हुजूर के पास। शिकायत पहुंचाने वालों में आप खड़े थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा और पूछा, आप क्या शिकायत है? फिर दूसरी शिकायत लेकर के आए। उस सहाबी ने कहा कि हुजूर, अब की शिकायत यह है कि माल इतना हो गया है कि रखने की जगह मेरे पास नहीं है, इतना मेरे पास हो गया है कि रखने की जगह नहीं है। मैं उस चीज की किल्लत की शिकायत ले आया हूं कि जगह की तंगी है। ये अंदाजा करें, इस तस्बीह का असर
اس لیے ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع اور پیروی کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ وظیفہ انہیں کام آیا۔ آپ بھی کریں، لیکن ساتھ میں میری دعوت یہ ہوگی جو بے برکتی لانے والے کام ہیں ان کو پہلے ختم کرو، ان کو پہلے ختم کرو۔ کیا قرآن کی آیتیں پڑھ کر کسی پر پھونک مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ روح کی تبدیلی کی طرف توجہ کریں، روح کی تبدیلی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مسیحا بنایا، شاعر نے یہی کہا ہے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مسیحا بنایا۔ بعض صحابہ ایسے ہیں، ایک سفر پر ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی پیٹ کے درد سے تڑپ رہا تھا، صحابہ کو یہ خبر نہیں تھی کہ کیا کیا جائے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کچھ پڑھا، اس پر پھونک دیا، اس کو پیٹ کا درد چلا گیا، ختم ہی ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ سارے صحابہ نے پوچھا کہ تو کیا حکیم ہے، تو کیا معالج ہے، طبیب ہے، کیا کیا تو نے؟ اس صحابی نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ بڑی تکلیف میں تھا، جس کے ہاں یہ لوگ مہمان تھے، میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس پر پھونک دیا، اس کا پیٹ صحیح ہو گیا۔ لیکن صحابہ ہر چیز کو اس طرح سے نہیں لے لیتے تھے، سارے صحابہ ان کے اوپر جرح کرنے لگے، یہ کام کیا تجھے رسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا یا خود سے کیا؟ اس صحابی نے کہا نہیں، حضور نے تو ایسا کچھ کہا نہیں، میں نے خود کیا۔ پکڑ کر لے چلے حضور کی بارگاہ۔ کیا قرآن کی آیتیں پڑھ کر کسی پر پھونک مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہیں سے، اس حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو بزرگان دین کے پاس دم کرانے کے لیے جاتے ہیں، وہ صحابہ آئے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس صحابی نے آج ایک عجیب و غریب عمل کیا۔ کہا کیا کیا؟ ایک شخص کا پیٹ شدت سے درد کر رہا تھا، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کر دیا۔ حضور مسکرائے اور فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے؟ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ میرے صحابی نے جو کیا بالکل صحیح کیا۔ عزیزان گرامی وقار، سورہ فاتحہ آپ بھی پڑھے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھے، پھونک مارے، کتنوں کا درد جائے گا۔ یہاں کیا ہے؟ زبان کی تاثیر ہے۔ جب دل اندر سے پاک ہو، زبان سے جو نکلے وہ اثر رکھتا ہے۔ محبوب الہی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنی بچیوں کی شادیوں کی شکایت کی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، مال کچھ نہیں ہے، آپ کچھ رحم فرمائیں۔ انہوں نے 2-3 ڈھیلے اٹھائے اور 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ کر کے دیا، اس کے ہاتھ میں دیا۔ تو بندہ کہتا ہے میں گھر لے کر گیا، وہ ڈھیلے تو دیکھا وہ سونے کے تھے، گولڈ تھے، میں نے بیچا، شادی کی، لیکن فارمولہ تو مل گیا تھا۔ اس نے بھی اپنے گھر میں ڈھیلے اٹھائے اور قل هو اللہ پڑھنے لگا، 1000 بار پڑھ لیا، ڈھیلا تو ڈھیلا ہی تھا، کچھ نہیں ہوا۔ دوسرے دن وہ آیا محبوب الہی کے پاس، کہا آپ نے اس دن مجھے جو دیا تھا کیا پڑھ کے دیا تھا؟ کہا قل هو اللہ پڑھ کے دیا تھا۔ کہا میں کتنی مرتبہ آپ نے پڑھا تھا شیخ محترم؟ محبوب الہی نے کہا 3 بار پڑھا تھا۔ کہا میں 1000 بار پڑھا، ڈھیلا بدلا ہی نہیں، ڈھیلا بدلا ہی نہیں، ویسے ہی ہے۔ محبوب الہی نے فرمایا جا پہلے اپنی روح بدل لے، ہر چیز بدل جائے، اپنا دل بدل لے، اللہ تیری زبان سے ہر چیز کو بدل دے گا۔ آپ کی تاثیر جو ختم ہوگی تو روح کے بدلنے سے، آپ نے اپنی روح کو اور اپنے قلب کو غلاظتوں میں اگر رکھا ہے تو زبان کی تاثیر ختم ہو جاتی۔ حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی جو دلائل الخیرات شریف کے مصنف، وہ کہتے ہیں درودوں کا مجموعہ انہوں نے لکھا ہے، کتاب لکھی ہے۔ ہم سفر پر تھے، عصر کی نماز کا وقت تھا، ٹائم ختم ہو رہا تھا، کنواں قریب میں تھا، وضو کرنے کے لیے، پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، ہم پریشان تھے ساتھی لوگ۔ ایک چھوٹی سی 10 سال کی بچی آئی، اس سے کہا بیٹا تمہارا گھر قریب ہے تو بکیٹ کچھ لے آؤ، ڈول لے آؤ، پانی نکال کر ہم وضو کرنا چاہتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا پانی چاہیے آپ کو۔ وہ گئی اس کنویں کے پاس کھڑی ہو کر اپنا تھوک ڈال دی، تھوک دیا اس نے، اور پانی جوش مار کر اوپر آیا۔ ان لوگوں نے وضو کیا۔ سلیمان جزولی فرماتے ہیں میں نے بچی کو روک لیا، بیٹا رک جا، ہم نماز پڑھیں گے، بعد میں تجھ سے بات کریں گے۔ نماز کے بعد انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کون سا وظیفہ کرتی ہو، کون سا عمل کرتی ہو، تمہارے تھوک سے کنویں کا پانی اوپر تک کیسے آیا؟ وہ بچی کیا کہتی ہے، کوئی وظیفہ نہیں، میرے باپ نیک ہیں، انہوں نے صرف اتنی تربیت کی ہے کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا، حرام کبھی نہیں کھانا، جھوٹ کبھی نہ بولنا، حرام کبھی نہ کھانا، ان 2 چیزوں پر ہمارا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے زبان میں اثر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کرامات کی دنیا ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کرامات بعض اولیاء کو دی گئی ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں، لیکن تمہارے لیے سب سے بڑی کرامت یہ ہے
کہ کنویں کا پانی باہر آ جائے, سمندر کا پانی ہٹ جائے, یہ کرامات الگ ہیں. میں کہتا ہوں ایک مومن کے لیے سب سے بڑی کرامت یہ ہے تم ادھر سے زبان سے ایک کلمہ بولو, سامنے والے کا دل بدل جائے, اس کے دل میں انقلاب آ جائے. یہ تمہاری کرامت ہے, یہ تمہاری کرامت. لیکن کب ہوگا؟ جب تم خود اپنے آپ کو بدلنے کی سوچو. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو فکر جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا, نہ ہو فکر جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا. عزیزان گرامی وقار, رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مختصر سا عرصہ جو ہمارے درمیان رہا ہے پوری کائنات میں تیزی سے آج سنا کر کے آپ کے سامنے سے بارگاہ مصطفیٰ میں التجا بھی کروں گا. وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین 14 صدیاں پہلے, آج سے 1400 سے 42 چل رہا ہے, اس کو اور 53 ملا لیں, اس کے ساتھ اور 53 ملا لیں, یعنی تقریباً 1495 کے سال کے قریب ہو گیا. اس سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ہی کا دن تھا جو فرش گیتی پر تشریف لائے. وہ آمینہ کا در یتیم, وہ عبداللہ کا نور نظر, بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خراج عقیدت کے لیے میں بات کر رہا ہوں. وہ در یتیم جب گھر تشریف لایا تو ایسا گھر تھا کہ باپ پہلے سے نہیں ہے, ماں اکیلی ہیں, معاوضہ دینے کی طاقت نہیں رکھتی. دایا کے ہاتھ میں دے دیا حلیمہ سعدیہ کو, یہ کہہ کر کے کہ 2 سال دودھ پلائے گی, اجرت کی تمنا مت رکھنا, میرے گھر میں مال کی بڑی شدت کی کمی ہے. اس بچے کا باپ نہیں, یہ یتیم بچہ ہے. حلیمہ سعدیہ لے گئیں, لیکن برکات پہ برکات انہوں نے دیکھا ہے. رسول پاک کو اپنے گود میں کھلایا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ عام بچہ نہیں تھا, ان کے آتے ہی بنو سعد کی ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے, اور سارے بچے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. حتیٰ کہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ کہتی ہیں, شیمہ کیا کہتی ہیں کہ ہمارے قبیلے میں, ہمارے محلے میں رواج تھا رات کے وقت یا شام کے وقت ساری لڑکیاں جو ان کے عمر کی تھیں, شیمہ کے عمر کی تھی, وہ کہتی ہیں اپنے اپنے چھوٹے بھائیوں کو, جس کا بھائی ہوتا لے کر کے آتی تھیں. کمپٹیشن چلتا تھا. بہن اپنے بھائی کو دکھا کر کہتی کس کا بھائی زیادہ خوبصورت ہے. ہر خاتون, ہر بہن اپنے چھوٹے بھائی کی گود میں لے کر اس کے ناک نقشے بیان کرتی, ارے میرے بھائی کی تو پیشانی بڑی چوڑی ہے, یہ خوبصورتی کی علامت ہے. کوئی کہتی میرے بھائی کی تو آنکھیں بڑی جھیل جیسی ہیں اور یہ بڑا خوبصورت ہے. ہر خاتون, ہر بہن گود میں لیے ہوئے بچے کو اپنے بھائی پر فخر کرتی. اور حضرت شیمہ کہتی ہیں جب اس مجمع میں میرے بھائی محمد کو لے کر کے آتی, اللہ اللہ, وہ کہتی ہیں ساری میری سہیلیاں اٹھ کھڑی ہوتی, کہتی شیمہ تیرے بھائی کے ساتھ ہمارے بھائیوں کا مقابلہ نہیں, یہ ہمارا آپس کا مقابلہ ہے, یہ ہمارا آپس کا کمپٹیشن ہے. تو کبھی محمد کو ہمارے درمیان نہ لا, اس لیے کہ اس کے مقابل میں 14ویں